अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। वजीर आजम और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ईरान और सऊदी अरब की कशीदगी को ख़त्म करवाने के लिए सऊदी अरब और ईरान का दौरा कर रहे हैं। वजीर आला सिंध कायम अली शाह साहब ने कहा है कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन बिल मिनी एनआरओ नहीं है, तनकीद ना की जाए, जबकि डीजी रेंजर सिंध ने कहा है कि बिला तफरीक कराची ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। इस समय दीगर आम खबरें हैं जिनको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, जो आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जा रहे हैं अभी सऊदी और ईरान के दौरे पर, कशीदगी को खत्म करवाने के लिए, अपना किरदार अदा करने के लिए, किस तरह से देख रहे हैं आप इस दौरे को? जी, कशीदगी तो खत्म नहीं होगी। ईरान और सऊदी अरब का जो मामला है जी, वो कशीदगी सिर्फ इस हद तक खत्म हो सकती है, दोनों ममालिक के दरमियान के सफारती ताल्लुकात बहाल हो जाएं, एम्बेसीज खुल जाएं, जो खलीजी रियासतें हैं जिन्होंने ताल्लुकात तोड़े ईरान से, वो वापस दोबारा बहाल हो जाएं। इससे ज्यादा इन दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम नहीं हो सकती। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान और इंडिया है। मतलब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी चल रही है, कभी वो डायलॉग होता है, कभी टूट जाता है, कभी वो फिर शुरू हो जाता है, कभी टूट जाता है। वो ये 65 साल से यही हो रहा है। इसी तरह ईरान सऊदी अरब जहां खड़े हैं, देखिए चंद घंटों के बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है पूरी दुनिया की सियासत में, और वो ये तब्दीली है कि ईरान के ऊपर से जो पाबंदियां हैं वो उठाई जा रही हैं आज यानी चंद घंटों के बाद वो जॉन कैरी और जवाद जरीफ साहब जो हैं ईरान के वजीर खारजा, और जॉन कैरी पहुंचे लंदन से बयाना, वहां वो ऐलान करने जा रहे हैं कि जी ईरान पर से पाबंदियां खत्म हो रही हैं, क्योंकि IAEA जो है जो कि नजर रखता है जौहरी हथियारों पे और सारा, वो अपनी रिपोर्ट दे रहा है कि जी पिछले 6 महीने में जुलाई से लेकर अब तक ईरान ने सारे जो नुकात थे उनकी मुकम्मल तौर पे उन्होंने उसकी अमल दरामद की है उस पर। अच्छा, इसका रद्दअमल क्या होगा? इसका रद्दअमल ये होगा कि यूरोप के अंदर सारी कंपनीज, सारे उनके अदारे, वो एकदम से ईरान के साथ अपनी तिजारत दोबारा खोल देंगे। सऊदी अरब इस पे शदीद गुस्से में है कि ये क्यों अमेरिका करने जा रहा है इस वक्त, क्योंकि इसका जो एक और इफेक्ट होगा वो ये होगा कि ईरान का तेल आ जाएगा मार्केट में। अब देखिए होने क्या, मैं इसको बहुत सादा अल्फाज में बताऊं, सऊदी अरब जो है वो इस वक्त तेल बेच रहा है पूरी दुनिया में, ठीक है, और तेल की प्राइस ऊपर नीचे तो ईरान बेच नहीं पा रहा जी। अब आज पाबंदियां हटने के बाद ईरान अपना तेल बेच सकेगा, और ईरान 5 लाख बैरल पर डे, या कोई लोग कह रहे हैं कि शायद 1 मिलियन बैरल अ डे वो मार्केट में ले आएगा। वो तेल जो, यानी तेल की आप देखें कीमतों का क्या हाल होने जा रहा है। आज 2014 में शायद $100 फी बैरल से ऊपर चली गई थी कीमत, इस वक्त $30 फी बैरल है जी। ईरान यानी तेल ही तेल है, पूरी दुनिया में तेल ही तेल फैल गया, इतना तेल, अब ईरान का भी तेल आने लगा है। और उसके बाद खतरा इस बात का है सऊदी अरब को या बाकी लोगों के लिए, दुनिया के लिए तो अच्छी खबर है कि शायद $10 फी बैरल से भी कीमत गिर जाए। अच्छा, पाकिस्तान में उसके क्यों नहीं कर रहे साहब डॉक्टर साहब? पेट्रोल इतना सस्ता होने जा रहा है, क्यों नहीं कीमत गिर रही, वो तो बाद में बात करेंगे। लेकिन ईरान पेट्रोल फेंकने जा रहा है पूरी दुनिया में, उसके नतीजे में जो सऊदी अरब है वो, जो कि उसको ऑलरेडी बजट डेफिसिट 60 या 66 अरब डॉलर का डेफिसिट गया उनका पिछले साल खसारा, तो उसका और खसारा हो जाएगा, क्योंकि वो मार्केट जो है उसमें तेल ही तेल ईरान फेंक रहा है। ईरान जितना तेल फेंकेगा एकदम से उतना, और दुनिया खरीदेगी ईरान का तेल, क्योंकि पाबंदियां खत्म हो रही हैं और कुछ सजाब नहीं होगी अमेरिका की तरफ से, तो उसके नतीजे में जो सऊदी अरब की अब खलीजी रियासतों की जो मोनोपोली थी वो खत्म हो जाएगी जी। और ईरान इस तरह से बड़ी कारी ज़रब लगाएगा सऊदी अरब की मईशत पे कि ईरान ने अपना तेल सस्ता मार्केट में डाल दिया और मुल्क सारे सऊदी अरब को छोड़ के ईरान से तेल लेने शुरू कर दिया। और उसके साथ ही अमेरिका पाबंदियां नहीं हटाएगा, लेकिन अमेरिका ने वो उनके जो तैयारे हैं, तैयारे खरीदने और बेचने के ऊपर से पाबंदियां हटा ली हैं, तो फौरी तौर पे एक एग्रीमेंट साइन हो जाएगा शायद पैसेंजर एयरक्राफ्ट खरीदने का। अच्छा, इस पे मैं तो हमारे मुल्क से मियां नवाज शरीफ साहब और राहील शरीफ साहब जा रहे हैं वहां, और बड़ी अच्छी बात है कि रियासत अपना एक मौकफ बता रही है कि एक ही पाकिस्तान का मौकफ है, कशीदगी उसके नतीजे में कम नहीं होगी। शी जिनपिंग भी जा रहे हैं उसके बाद, फौरन बाद उसके बाद मियां नवाज शरीफ जो है वो चले जाएंगे डेवॉस में। गालिबन नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे हैं, जहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है, या शायद आ जाए, मोदी साहब का कुछ पता नहीं है अभी तक चला वहां वो नहीं आ रहे, लेकिन जॉन कैरी पहुंचेंगे, और वहां पे जो बाइडेन आएंगे अमेरिका के, और अशरफ गनी पहुंचेंगे स्विट्जरलैंड।
اور پھر اس کے بعد جان کیری وہاں سے وہ ختم کر کے مڈل ایسٹ میں آ جائیں گے. تو ایک بہت تیز ایکٹیویٹی اس وقت پوری دنیا میں پورے ریجن میں شروع ہے, اور اس میں انڈیا کا ذکر بعد میں کروں گا. لیکن کل کے پروگرام میں ایک بات ہوئی تھی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ذرا میں اس کو تھوڑا سا فردر میں ڈسکس کروں کہ میں نے کل یہ بات کی تھی کہ پاکستان کے معاشی حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں. اشفاق حسن خان صاحب سے بات کی تھی کہ اتنا قرضہ ہم نے لے لیا ہے کہ ایسی صورتحال نہ آ جائے خدا نہ خواستہ کہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام پہ اشارہ ہو. اور اس میں پھر وال اسٹریٹ جرنل کا 2008 کا ایک آرٹیکل کوٹ کیا تھا میں نے کل پروگرام میں. چاہوں گا کہ بڑی اسکرین پہ اگر وہ آرٹیکل دکھا دیں بڑی اسکرین پہ, وہ یہ وال اسٹریٹ جرنل میں چھپا تھا 2008 میں, اور یہ تھا لیٹس بائی پاکستانز نیوکس. لیٹس بائی پاکستان نیوکس, چلے پاکستان کے نیوکلیئر خریدتے ہیں. یہ 2008 کا وال اسٹریٹ جرنل ہے امریکہ کا. اور اس کے نیچے پھر وہی بات لکھی ہوئی تھی جو میں نے اس زمانے میں بھی کی تھی, اور میں اب دوبارہ ظاہر ہے مختلف شخصیات بھی اب وہی بات کر رہے ہیں. اس میں یہ لکھا ہوا تھا, اگر وہ آرٹیکل کو نیچے تھوڑا سا دکھا دیں تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا جو کل بھی پروگرام میں کوٹ ہوا تھا کہ $100 بلین کی بات پاکستان نے کی کہ $100 بلین میں دیے جائیں. 15 بلین جو ہیں وہ جمع ہو گئے فرینڈز آف پاکستان سے. اور اس کے بعد اسی آرٹیکل میں نیچے جا کے یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا صدر اوباما مزید $85 بلین پاکستان کو دے دیں گے تاکہ نیوکلیئر کا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. تو یہ ایک پلان ہے, پبلشڈ کتابیں ہیں, آرٹیکلز ہیں, یہ آئیڈیا ہے. حالیہ دنوں میں سینیٹر انور بیگ صاحب انتہائی محترم جو کہ مسلم لیگ نواز میں ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں طویل عرصے رہے, اور بڑی گہری ان کی نظر ہے ڈپلومیسی پہ, مطلب جو ڈپلومیسی پاکستان کی چل رہی ہوتی ہے مختلف ممالک کے ساتھ, اس میں انور بیگ صاحب کی بڑی گہری نظر ہے. انہوں نے یہ بات کل کے پروگرام میں بھی ذکر آیا کہ ان کی بھی بڑی تشویش ہے کہ پاکستان کے اور مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے انور بیگ صاحب کا, کہ پاکستان جہاں جا رہا ہے معاشی طور پہ ان کو بھی بڑی تشویش ہے. لیکن وہ کیا تشویش ہے؟ انور بیگ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. انور بیگ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. انور بیگ صاحب یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ آپ کے حوالے سے آپ نے کچھ عرصے پہلے بات کی کہ پاکستان کی معیشت ایک ایسی جگہ پہ جا سکتی ہے جہاں خدا نہ خواستہ بات ہونے لگے پھر پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کی. یہ بتائیں کہ کس حد تک آپ کنوینس ہیں اس تھیوری سے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بات کوئی آج سے کوئی 3.5 سال پہلے کی ہے. اچھا. ایک ویسٹرن ڈپلومیٹ نے مجھے کھانے پہ بلایا, ایک ویسٹرن اور ڈپلومیٹ, میں اس کا نام لے نہیں سکتا, ویری امپورٹنٹ ویسٹرن ڈپلومیٹ. اچھا. اور وہ پاکستان سے ذاتی طور پہ اس کا بڑا لگاؤ ہے تھا. اچھا. اور اس نے یہ مجھے ایڈوائز کی کہ آپ اپنی گورنمنٹ کو یہ سمجھائیں کہ لونز آپ لینا بند کر دیں, بیکاز یہ جو لونز ہیں آپ کے گلے میں ایک دن آ کے پڑے گی. تو میں نے اس کو پوچھا کیسے؟ کہتا ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ ٹانگوں پہ نہ ہی کھڑے ہوتے اور یہ لونز کے چکر میں آپ پڑیں گے, اور لونز اتنے آپ کے سر پہ آ جائیں گے کہ آپ ان کی نہ لون ریپیمنٹ وہ کر سکیں گے نہ آپ اس کا انٹرسٹ پے کر سکیں گے, تو کہیں یہ 80-100 بلین ڈالر کے قریب جب یہ بات پہنچے گی تو آپ پھر جاؤ گے اسی IMF کے پاس ایک بیل آؤٹ پیکج کے لیے. اور اس نے یہ کہا کہ بہت سے ملک ہیں جنہوں نے آپ کے نیوکلیئر ویپنز کو ڈائجسٹ نہ کیا ہے نہ کریں گے, تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ سے نیگوشیٹ کریں گے اور آپ کے پاس اس وقت کوئی چوائس نہیں ہوگا. تو میں نے اس کانٹیکسٹ میں یہ کہا, اور میں گورنمنٹ کو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں اپنی گورنمنٹ کو, اور ایون ڈیورنگ پیپلز پارٹی گورنمنٹ, کہ بھئی ہمارے پاس ایک ایسا ایک ایسٹ ہے مین پاور کا جو ہم مڈل ایسٹ اور گلف کنٹریز میں بیچ سکتے ہیں. آج بھی اگر آپ دیکھیں جو ہماری ہوم ریمیٹنسز ہے وہ کوئی تقریباً 16-17. مجھے انور بیگ صاحب ایک منٹ, مجھے آپ یہ بتائیں, آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ $100 ارب سے زیادہ اگر قرضہ ہو گیا تو پھر ہمیں خدا نہ خواستہ ہم سے مزید تقاضا ہو سکتا ہے کسی نیوکلیئر ایسٹ کیا, تو 65 ارب تو ہو گیا ہے. تو یہ وہی بات ہے جو اشفاق حسن خان صاحب کل کر رہے تھے. آپ کنوینس کتنا ہے اس بات پہ, ذاتی طور پہ کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ تھیوری آ سکتی ہے مستقبل میں؟ ڈاکٹر صاحب اگر آپ لون ری پیمنٹس نہیں کر سکیں گے اور انٹرسٹ پیمنٹ نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں نا, آپ کو کم سے کم $10 بلین چاہیے ہوگا ری پیمنٹ کی, انٹرسٹ پیمنٹ کے لیے, تو کیا کریں گے, کہاں جائیں گے؟
آپ کی جو ایکسپورٹس ہے یہاں پہ جو ہماری ٹیکسٹائل ہے, اللہ کرے گورنمنٹ بہت کوشش کر رہی ہے کہ بجلی کا نظام صحیح ہو جائے, اور جب تک آپ کا بجلی کا نظام صحیح نہیں ہوگا, انڈسٹریل گروتھ نہیں ہوگی, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا دوسرا جو مین پاور کا ہوم ریمیٹنسز ہے وہ سب سے بڑی فکر آج ہے. آپ کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, یہ جو ڈپلومیٹ تھے یہ مغربی ڈپلومیٹ تھے, امپورٹنٹ, یعنی ایک بڑے ملک کے ڈپلومیٹ تھے. ہاں ڈاکٹر صاحب, آئی کین اونلی سے a very important western diplomat, میں نام نہیں میں نہیں پوچھ رہا آپ سے. اچھا, لیکن انہوں نے پھر آپ سے یہ کہا کہ اگر $100 ارب سے اوپر ڈیٹ ہو گیا, یعنی خسارہ ہو گیا پاکستان کا, تو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرامز کے اوپر بات آ سکتی ہے, اور کہا جا سکتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ کے پاس آپ کے اوپر ڈیٹ اتنا ہو جائے گا, ری پیمنٹس نہیں ہوں گی, تو آپ بیل آؤٹ پیکج کے لیے جاؤ گے. جب آپ بیل آؤٹ پیکج کے لیے جاؤ گے تو اس وقت اس طریقے کی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں. آئی ہوپ یہ غلط ہو, بٹ اس نے یہ بات مجھے کلیئر لفظوں میں کہا, اور میں بہت سخت پریشان ہوا, اور میں بار بار گورنمنٹ کو, ہر گورنمنٹ کو, پیپلز پارٹی میں جب تھا ان کو بھی سمجھاتا رہا. میرا سوال انور بیگ صاحب رہ گیا, آپ ذاتی طور پہ کتنا کنونس ہیں اس تھیوری سے, اس موجودہ حالات میں جب یہ بڑھتا جا رہا ہے قرض, ذاتی طور پہ؟ دیکھیں, آئی ایم 100% کنونسڈ. 100% کنونس. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسٹ نے ہمارے نیوکلیئر ویپنز کو ڈائجسٹ نہ کبھی کیا ہے نہ کبھی کریں گے, تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے پاس, آپ دیکھیں نا, ایک دفعہ یہ بھی بات ہوئی تھی اسرائیل ایک اٹیک کرے گا یا جو کچھ کرے گا, تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے نظروں میں, ذہنوں میں پاکستان نیوکلیئر ایرسنل ہے. تو اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی ہم اپنی اکانومی کو صحیح کر لیں, اور آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے جو ہمارے اکانومسٹ ہیں سبوں نے یہ انڈیکیشن دیا. آج کے اخبار میں ڈاکٹر عشرت حسین نے کہا, ڈاکٹر شاہد کاردار نے کہا, اشفاق حسین صاحب نے کہا, ثاقب شیرانی صاحب نے کہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھے اکانومسٹ ہیں, جو ان کی اچھی باتیں وہ آپ لیں اور اس پہ آپ عمل کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمارا جو ایکسپورٹ کا جو ایریا ہے, ہماری انڈسٹریل گروتھ صاحب 65 ارب ہو گیا ہے اور 100 ارب ہو گیا, جیسے اشفاق حسن خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا 2018 میں. 100 ارب ہو گیا, تو پھر آپ 100% کنونس ہیں اس ڈپلومیٹ کی بات سے. یہ بڑا یعنی بڑا آپ نے سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے آپ کا, لیکن آپ اس پہ قائم ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں ڈاکٹر صاحب, یہ ہمیں جو آئی ایم ایف جس طریقے کا ویور پہ ویور دیتا ہے, وہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم ان کی کوئی ریکوائرمنٹ میٹ نہیں بھی کرتے, ویور دے کے ہمیں اور لون دے رہا ہے. ان کو ہم سے کیا محبت ہو گئی ہے کہ ہم کو لون پہ لون دیے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم شیور گورنمنٹ بھی اس پہ سوچ ڈیفینیٹلی رہی ہوگی. یہ آپ نے پرائم منسٹر صاحب سے, نواز شریف صاحب سے یا اسحاق ڈار صاحب سے کبھی یہ بات کی؟ میں ہمیشہ ان کو نہیں, میں نے یہ بات نہیں کی کبھی بھی. میں نے ان کو یہ بتا کئی دفعہ کہا ہے کہ بھئی ہم اپنی مین پاور ایکسپورٹ, کیونکہ میرے نظر میں مین پاور ایکسپورٹ ایک ایسا آئٹم ہے جو آپ کو $1 بلین ایک مہینے میں ایڈیشنل دے سکتا ہے. 13 بلین اس وقت گلف کنٹری سے آ رہا ہے, اور اگر گورنمنٹ اس کے اوپر صحیح طریقے سے کام کرے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہوم ریمیٹنسز آپ کی 1 سال کے اندر ڈبل ہو سکتی. وہ تو مڈل ایسٹ پالیسی ہماری اس وقت کچھ کنفیوزڈ ہے, کنفیوژن میں ہے, ہم درمیان میں چل رہے ہیں, ٹائٹ روپ پہ. جو دیکھیں نا, مین پاور کی کپت تو وہاں پہ ہے, اور دوسری کنٹریز کر رہی ہیں, اور اگر ہم صحیح طریقے سے یہ کام کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم بہت چیزیں. اچھا, میں آپ سے آخر میں یہ بات پوچھوں گا انور بیگ صاحب کہ یہ جو آیا تھا لیٹس بائی نیو پاکستانی نیوکلیئر, یہ آپ نے آرٹیکل دیکھا ہوگا نا؟ جی میں نے دیکھا, بریٹ اسٹیون کا, جو میں دکھا بھی رہا ہوں اسکرین پہ. یہ 2008 میں اس کو مارشل پلان کا نام دیا تھا اس وقت حکومت نے, ہے نا, یاد ہے آپ کو؟ جی جی جی, مارشل پلان. حالانکہ مارشل پلان وہ سیکنڈ ورلڈ وار والا تھا, لیکن انہوں نے کہا تھا مارشل پلان میں ہمیں $100 ارب دیے جائیں. یہ اگر اس وقت بات ہوئی تھی اور اب دوبارہ بات اٹھی ہے, کیا کوئی پلان ہے, کوئی کیلکولیٹڈ پلان ہے, آپ کو لگتا ہے کوئی اسکرپٹ ہے کہ پاکستان کو, جیسے مجھے لگتا ہے کہ بالکل اکنامکلی آپ کو وہ کنفیشنز آف دا اکنامک ہٹ مین,
یعنی آپ کو بالکل اسکرپٹ کے تحت معاشی طور پہ بالکل بدحال کیا جا رہا ہے آپ کو. دیکھیں جس آپ نے وہ آرٹیکل لکھا تھا 2008 میں وہ ظاہر ہے یہ بات پہلے سے چل رہی ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسکرپٹ ہے, ڈیفینیٹلی ایک اسکرپٹ ہے, اینڈ وی شوڈ ناٹ فال انٹو دس ٹریپ. وی شوڈ ٹرائی ٹو ورک آن بلڈنگ آور اون اکانومی سو دیٹ ہم اس چکر میں نہ پڑیں. ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی کین اوائڈ آل دیٹ. دیکھیں اگر اللہ نہ کرے ہم اس نوبت پہ اگر پہنچ گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے پاس اور بہت ہمارے ایشوز ہیں, ریجنل پرابلمز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو دعا کو ہوں کہ یہ جو بجلی کا جو بحران ہے گورنمنٹ اس پہ کوشش تو بہت کر رہی ہے. یہ اگر صحیح ہو جاتا ہے, ہماری انڈسٹریل گروتھ صحیح لائنوں پہ آ جاتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں دیر از اسٹل اے وے ٹو اوائڈ آل دس پرابلم ان اباؤٹ کپل آف ایئرس ٹائم. بہت شکریہ انور بیگ صاحب, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. اب دیکھیں کتنی خوفناک بات ہے کہ 65 ارب ڈالر کا ہم پہ قرضہ ہے. 100 ارب ڈالر کا اگر ہو جائے تو خدا نخواستہ وہ پھر بات کر سکتے ہیں کہ آپ سے نیوکلیر کی بات ہو. یہ انور بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ 100% کنونس ہیں. مطلب میرا خیال تھا کہ شاید وہ اتنی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے جو, کیونکہ آپ قرض لیتے جا رہے ہیں اور آپ کبھی آپ کا معاملہ جو ہے وہ دہشت گردی میں آ جاتا ہے, کبھی آپ کا معاملہ یہ سعودی عرب ایران معاملہ چل جاتا ہے, کبھی نیشنل ایکشن پلان, کبھی اور معاملات جو آپ نہیں دیکھ رہے نا, وہ ملک کی معیشت کو نہیں دیکھ رہے, اکانومی کو نہیں دیکھ رہے. اب یہ یعنی تیل آنے لگا ہے پوری دنیا میں ایران کے اوپر سے. پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ پاکستان اس کے نتیجے میں کیا اپنی پالیسی اختیار کرے گا مڈل ایسٹ میں؟ مطلب بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو, اور پھر اس کے ساتھ ہی جب کرپشن پہ میرا خیال ہے کوئی 450 افراد ہیں, بیوروکریٹس بھی ملا لیں اس میں سے, اور غیر سیاسی شخصیات, ریٹائرڈ جنرلز کو ملا لیں, اور سیاستدانوں کو ملا لیں, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر صرف ان کی دولت پاکستان اور باہر کی دولت اکٹھی کر لی جائے تو وہ 100 ارب ڈالر سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی مجھے نہیں پتا کہ اس بات میں, مجھے اتنا ضرور علم ہے کہ ایک پاکستان کا حکمران جو ہے وہ کمپیٹ کرتا ہے دوسرے کے ساتھ کہ میرے پاس 20 ارب ہو گیا ہے, 23 ارب ڈالرز میں. یعنی دو تین لوگ اگر آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں تو میں تو 400 کی 350-400 کی بات کروں, ان کو ملا کے تو 100 ارب سے زیادہ ان کے پاس پیسہ, یعنی اتنا کہ وہ پاکستان کے پورے قرضے کو اتار سکتے ہیں. چوری چکاری کا پیسہ, لوٹ مار کا پیسہ, کرپشن کا پیسہ, اور وہ لیکن وہ کھوکھلا کر رہے ہیں ریاست کو ہر آنے والے دن کے ساتھ کہ وہ کیا اسکرپٹ ہے خدا جانے. انور بیگ صاحب نے کہا آپ بریک لیں تو ڈاکٹر صاحب بریک کے بعد مزید ڈسکس کریں گے. کیا ڈاکٹر عاصم سے کوئی ڈیل ہو رہی ہے نیب کی پلی بارگیننگ کے حوالے سے؟ امپورٹنٹ سوال. جی بالکل, بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب اب 19 تاریخ کو ڈاکٹر عاصم حسین کی پیشی ہے, تو کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے نیب سے ڈاکٹر عاصم حسین کی؟ دیکھیں یہ جو عرصہ ہے نا, آنے والے چند دنوں میں, جن دنوں میں نواز شریف صاحب ہوں گے سعودی عرب اور ایران, جنرل راحیل شریف صاحب سعودی عرب ایران, اور اس کے بعد نواز شریف صاحب جائیں گے ڈیووس. وہاں مجھے, جیسے میں نے پہلے کہا, مجھے نہیں پتا مودی صاحب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. انڈیا سے ابھی تک مکسڈ ان کی سگنلز ہیں کہ کیا مودی صاحب پہنچتے نہیں پہنچتے, لیکن بہرحال جان کیری, اشرف غنی, باقی کئی ممالک کے. اس دوران جو پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے, زرداری صاحب دبئی سے چلے گئے لندن میں وہ انتظار کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کا اور آصفہ بھٹو زرداری کا, اور وہاں پہ وہ ان کے ساتھ پھر امریکہ جا رہے ہیں, نیو یارک. وہ نیو یارک میں ہوں گے اگلے کچھ عرصہ. جو ہے پیپلز پارٹی کی قیادت پوری امریکہ میں ہوگی. اچھا, اس دوران یہ پیچھے یہ معاملہ چلیں گے, یعنی ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کی پیشی, اور اس سے پہلے آج جیسے کہ کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو قرارداد یا بل منظور ہوا ہے, قانون منظور ہوا ہے سندھ اسمبلی سے, یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا. اچھا, اب کیا صورت ہے, لیگل پوزیشننگ کیا ہے؟ آج ڈی جی رینجرز نے دوبارہ کہا ہے کہ حتمی نتائج تک آپریشن جاری رہے گا. اب لیگلی کیا معاملات ہیں؟ جیسے شیخ عثمانی صاحب کو ہمیشہ ہم تک کرتے ہیں ایسے موقع پہ. جیسے السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب جیسے صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو قانون تھا اس کو کیسے دیکھیں؟ ہمیں تو یہ لگا کہ یہ کوئی ڈاکٹر عاصم بچاؤ مہم کوئی ایک دم سے چلی ہے, اور اچانک یہ قانون ہوا ہے کہ جی سارے ملزمان کو, چاہے وہ دہشت گردی میں ہو, چاہے وہ منی لانڈرنگ میں ہو, چاہے وہ کسی بھی قسم کے, ان کو معاف کر دے گی سندھ سرکار. تو یہ چیلنج ہو گیا. یہ کیا ایسے گورنمنٹ نے؟ یہ تو دیکھیے پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن اس کو کہتے ہیں, اور میری نظر میں تو دس از اے ڈسگریسفل پیس آف لیجسلیشن.
ایسا کبھی کسی جمہوری حکومت کو تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. بعض صورت وہ انہوں نے کیا ہے, ان کے اپنے جو ارادے ہیں وہ تو یہی ہیں کہ اپنے لوگوں کو بچائیں, کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ نہ انٹرفیئر کرے ان کے کاموں میں جو وہ یہ کام یہاں کر رہے ہیں. تو اب یہ جو انہوں نے لیجسلیشن جو انٹروڈیوس کیا ہے, اس کی آپ ورڈنگ پڑھیں تو وہ اتنی عجیب سی ہے کہ وہ میرے خیال میں کوئی سمجھدار وکیل تو کبھی اس قسم کی بات نہیں کرے گا. لیکن بعض صورت ایک اس میں سیونگ گریس تھی, وہ یہ تھی کہ ود دا کورٹس پرمیشن, وہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے کچھ رکاوٹ ہے. لیکن بعض صورت یہ آپ نے ابھی مجھے بتایا کہ چیلنج ہو گیا ہے, اور یہ چیلنج ہو گیا اور یقیناً اس کو وہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہو جائے گا, کو عدالت کو اڑا دے گی. اچھا لیکن مجھے یہ بتائیں, مجھے جس طرح سمجھ نہیں آ رہی, یہ سندھ حکومت قانونی مشورہ پہلے وہ رینجرز کے حوالے سے بات ہوئی, اس پہ ٹھس ہو گئے, پھر یہ اگر ٹھس ہو جاتا ہے اس کو اڑا دیتی ہے سپریم کو, پھر ٹھس ہو جائے گا. یہ کیا کر کیا رہے ہیں سندھ حکومت کی قانونی مشاورت, مطلب یہ کیا ہو رہا ہے سندھ میں؟ دیکھیے سندھ کی عجیب سی سچویشن ہے. سندھ کے جو کی حکومت ہے انفارچونیٹلی وہ تو ایک خاص فیملی کی حکومت ہے, خاص لوگوں کی حکومت ہے, اور وہ اپنے انٹرسٹ کو لک آفٹر کرتے ہیں. اور سندھ میں ویسے بھی ڈویژن ہے, آپ جانتے ہیں کہ اربن ایریاز میں دوسرے لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں اور رورل ایریاز میں دوسرے لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ ہر قسم کی حرکت کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ان کو پتا ہے کہ وہ آئندہ تو حکومت تو ملنی مشکل ہے ملک میں ان کو, لیکن جب تک کہ وہ سندھ میں ہیں وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ سچویشن ہے, اور یہ جو حرکت کر رہے ہیں اس سے جمہوریت کو تو بہت نقصان پہنچے گا. بالکل صحیح. اچھا جیسے اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نیب کوئی پلی بارگین کرنے کی کوشش کر رہی ہے ڈاکٹر عاصم صاحب کے ساتھ. اچھا یہ یعنی کوشش کر رہی ہے بالکل ایسی ہی جیسے ایان علی ملک سے جانے کی کوشش کر رہی ہے, خبر آ گئی پہلے وہ رک گئی, یا وہ کوشش کر رہی ہے, اور 1 ارب روپیہ غالباً ڈاکٹر عاصم, یہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ 1 ارب روپیہ انہوں نے آفر کر دی ہے, 13 ارب کے چارجز ہیں. یہ کیا ہے مطلب, یہ نیب جو ہے, یہ نیب کے پاس کیا ہے مطلب, نیب چاہے تو 50,000 میں ان کو پلی بارگین کر دے, چاہے تو 10,000 میں کر دے, یہ کیا ہے, کیا چکر ہے یہ؟ اور اس میں تو یہ تو خود کرپشن ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں یہ جو پلی بارگین کا جو کانسیپٹ ہے یہ برٹش لا میں نہیں تھا, یہ امریکن لا میں ہے پلی بارگین کا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ اس واسطے پلی بارگین کرتے ہیں کہ تاکہ اسٹیٹ کو بلا وجہ خرچہ نہ کرنا پڑے, کیونکہ وہاں پہ بہت ایکسپینسو ہوتی ہے لیٹیگیشن. اس کو بچانے کے لیے وہ پلی بارگین کا کانسیپٹ نکالا گیا تھا. یہاں پہ پلی بارگین کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا گیا, ایک قسم کا اس کو لوگوں کو بچانے کا ایک طریقہ نکالا گیا. یہ تو این آر او ہے, ایک طرح سے این آر او ہے جیسا. بالکل کیا ہے, اور یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے. آپ اگر ہسٹری دیکھیں جب سے یہ انٹروڈیوس ہوا ہے تو کئی شخصیات ایسی ہیں جو پلی بارگین کر کے نکل چکی ہیں. ایڈمرل منصور حق تھے, دوسرے لوگ تھے, بہت سے دوسرے لوگ تھے جو کہ اس میں سے بچ کے نکل چکے ہیں. اور یہ قانون موجود ہے, اور اس میں فیصلہ جو ہے نیب کے بورڈ کا فیصلہ ہوتا ہے, وہ فائنل فیصلہ ہوتا ہے, اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اچھا نہیں, مجھے آپ یہ دیکھیں نا, یہ کیا مطلب ہے کہ ایک چور ہے, ایک فرض کریں, اور اس چور نے ایک آٹے کی بوری چورا لی پوری, اور میں نیب کا آفیسر ہوں, میں کہوں یار اس میں سے ایسا کرو کہ 1 نوالا تو سرکاری طور پہ ہم شو کریں گے, 1 نوالا مجھے کھلا دو اور باقی پوری بوری لے کے بھاگ جاؤ. یہ ہے نا پلی بارگین. جی بالکل پلی بارگین. اور نیب کے افسران ارب خربپتی ہو گئے ہیں خود یہ پلی بارگین کرنے والے. جی بالکل, یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن یہ کانسیپٹ اس واسطے انٹروڈیوس کیا گیا تھا چونکہ یہ فائنینشیل irregularity ہے, تو وہ سمجھتے تھے کہ اگر اسٹیٹ کو پیسے واپس مل جائیں پھر تو صحیح ہے. دیکھیے اگر تو ایسا ہو کہ پلی بارگین میں وہ کہیں کہ جی 90% جو آپ نے پیسے بنائے وہ واپس کر دیں, تو پھر تو بات بنتی ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ جی آپ نے 100 ارب بنائے ہیں, اس میں سے 1 ارب واپس کر دیں, کوئی یقیناً مذاق کی بات ہے بالکل. یہ تو یہ نہیں, لیکن مجھے جس صاحب آپ قانونی طور پہ بتائیں کہ ایک آدمی اگر واپس کر رہا ہے پیسہ, چلیں وہ 1 ارب روپیہ واپس کر رہے ہیں, تو یہ تو طے ہو گیا نا کہ انہوں نے چوری کی ہے, مطلب وہ مجرم تو ہو گئے نا. جی بالکل, ہاں, یعنی مجرم ہو گئے, بالکل مجرم ہو گئے. لیکن بات صورت وہ بچ تو گیا نا, جیل میں تو نہیں جائیں گے, سزا تو نہیں ہوگی. اچھا, تو یہ تو پھر ادھر سے ٹیکس, وہ کالا دھن سفید کرنے والا بھی لا آ گیا. یعنی یہ اگر 1 ارب دے دیتے ہیں ان کو, اور اس کے بعد جو 12 ارب ہیں, فرض کریں اگر نیب صحیح کہہ رہی ہے کہ 13 ارب کی کرپشن ہے, تو 12 ارب کو وہ وائٹ کر کے واپس لائیں, اور وہ تو پھر مزے آ گئے, پھر تو ایشو ختم ہو گیا. بالکل
ان کے خلاف ہونا چاہیے. کچھ ابھی تک تو کسی نے کوئی شروعات نہیں ہوئی اس کے خلاف, لیکن یہ جو پلی بارگین والا کانسیپٹ ہے یہ یقیناً ان کو نکالنا پڑے گا ایونچولی, لیکن جب تک ہے اس کا فائدہ. یہ جیسے کہیں چیلنج ہو سکتا ہے کسی عدالت میں پلی بارگین کا کنسیپٹ, یہ کیا ہے؟ یہ ابھی تک تو چیلنج نہیں ہوا ہے, لیکن چیلنج ہو سکتا ہے. اس کے بہت سے نہیں, سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے یہ بالکل ہو سکتا ہے, یہ کانسیپٹ ہو سکتا ہے. اچھا, نہیں ہوا اور سپریم کورٹ اس کو اڑا سکتی ہے, ظاہر ہے مجھے تو یہ عجیب سا لگتا ہے اور پبلک کو بھی عجیب سا لگتا ہے, اور آپ کو بھی لگتا ہوگا یقیناً. اور بہت سے ہیں اور دوسرے دنیا کے ملکوں میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس کے لیے پھر آپ کو کچھ ایسی بنانی چاہیے کہ پلی بارگین کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو. پلی بارگین کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کو بلا وجہ وہ انویسٹیگیشن کرنے میں, یہ مقصد ہوتا ہے اس کا. یہ مقصد نہیں ہوتا کہ لوگوں کو بچا دیا جائے کم پیسے لے کر. میں سمجھ گیا. جیسا بہت شکریہ آپ کا. یہ ویسے میں بتاؤں جیسے آپ نے جیسے بات کی قانونی طور پہ, ایک تو انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ کوئی فضول قسم کا قانون آ نہیں سکتا جو سندھ اسمبلی نے پاس کیا اور اس کو اڑا دے گی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ. سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا غالباً. دوسری جو بات ہے وہ یہ پلی بارگین جو ہے نا, میرے خیال سے اب یہ ایک ایسا وقت آ گیا ہے پاکستان کے اندر, ڈیفائننگ موومنٹس آ رہی ہیں نا, بہت سارے کام ہو رہے ہیں. یہ پلی بارگین کا بھی میرا خیال ہے کہ اب یہ چیلنج ہوگا, یہ کہیں نہ کہیں چیلنج ہوگا, اور اس کے اوپر سوال اٹھے گا کہ نیب کو کس نے اختیار دیا, کیسے اختیار مل گیا نیب کو کہ 13 ارب کی وہ پہلے کہہ رہے ہیں کرپشن ہوئی اور پھر اس میں سے 1 ارب کے اوپر مکمکا ہو رہا ہے. مکمکا ہی ہے نا, مطلب نیب کی مرضی ہے, وہ چاہے تو 50,000 روپے کر لیں, چاہے تو 10 روپے پہ کر لیں پلی بارگین, 10 روپے ہمیں دے دو, باقی 13 ارب پتہ نہیں کتنے کروڑ اتنے لاکھ اور لے کے بھاگ جاؤ. تو یہ کوئی نہ کوئی اس میں میرا خیال ہے ایک ایسی جگہ آ گئی ہے, ریاست ایسی جگہ پہ کھڑی ہوگی, خاص طور پہ جب معاشی دہشت گردی اور وہ جو پہلے میں نے بات کی تھی کہ معیشت آپ کی ملک کی کھوکھلی کی جا رہی ہے, کیا مختلف افراد کو اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اتنا پیسہ لوٹیں ملک کا اور وہ باہر لے جائیں ملک سے, یا وہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں, یا وہ منی لانڈرنگ, یا وہ اور کسی انداز کی لوٹ مار کریں, پیسہ باہر لے جائیں. اس کے بعد یہ جو کالا دھن سفید بنانے کی اسحاق ڈار صاحب کا فارمولہ ہے, اس کے تحت وہ چاہیں تو لے آئیں واپس, چاہیں تو نہ لائیں واپس. اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جبکہ آپ قرضے پہ قرضہ لیے جا رہے ہیں. ایک ایل این جی سکینڈل ہے, ایک وہ میگا کرپشن کے کیسز سر پہ پڑے ہوئے ہیں, ایک وہ, مطلب کیا اس وقت قوم یہ ایکسپٹ کرے گی؟ ایک پبلک کی پلس بھی ہوتی ہے نا, ایک عوام کی پلس بھی ہوتی ہے, یعنی ہر فیصلہ جو ہے وہ ڈرائنگ روموں میں یا پردوں کے پیچھے اب شاید ملک کے لوگ برداشت نہ کریں, پاسبل نہیں ہے. کیا وہ وقت آ گیا, ڈیفائننگ موومنٹ آ گئی ہے کہ اس طرح کے قوانین کو دیکھیں نا, یہ وی آئی پی کلچر ہے, ایک کیسا پورے ملک میں ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے. وی آئی پی کلچر, اگر کوئی روڈ بند ہو, اچانک کراچی میں جیسے ایک واقعہ ہو گیا, لاہور میں, خیبر پختونخوا میں, اچانک یہ میڈیا اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کہ سڑکیں بند ہو گئی ہیں, لوگ پھنس گئے, وی آئی پی کلچر سے لوگ ڈرنا شروع ہو گئے ہیں یہ اشرافیہ. کیا اب یہ پلی بارگین کو چیلنج کرنے کا ٹائم نہیں آ گیا کہ پلی بارگین سے جان چھڑائی جائے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ 13 ارب پہ پہلے آپ چارج کریں نیب عدالت, اور پھر 1 ارب, یہ 1 ارب تو پبلک کے لیے ہوگا نا, سائیڈ میں تو جو سائیڈ میں نیب والے ڈیل کر رہے ہوں گے. میں نے نیب کے جب مشرف صاحب آئے اور نیب کا یہ کام سٹارٹ ہوا, یہ موجودہ نیب کا قانون بنا, تو نیب کے افسران, میں یہاں کیا نام لوں, عظیم شخصیات ہیں وہ نیب کے آفیسرز, ان کو میں نے دیکھا کہ وہ جس شخص کو انہوں نے پکڑا, اس کو اٹھایا, اس کو بند کر دیا انہوں نے چند دنوں کے لیے, اور اب میں پلٹ کے دیکھتا ہوں تو اس میں سے اکثریت جو ہے وہ ان افراد کی بزنس پارٹنر ہے, وہ ان کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں. جس کو شوگر اسکیم میں اٹھایا, وہ پتا چلا بعد میں جا کے وہی نیب کا آفیسر جو ہے وہ ان کے ساتھ شوگر مل کا ان کا کوئی مینیجر لگ گیا, کوئی سی او لگ گیا, کچھ لگ گیا, کسی کو اٹھایا آئل کرپشن میں, آئل کارٹیل کے بندے کو وہ آگے ان کے ساتھ مل گیا. میرا خیال ہے اب وہ وقت ہے کہ یہ ایسا ہوگا نہیں, قمر زمان چودھری صاحب پہ ایسے لگے ہوئے ہیں عد سے. یہ اچھا ہوا کہ خبر آ گئی باہر, خبر ہی پہلے باہر آ گئی, جیسے وہ ایان علی کی معاملہ آ گیا تھا, جیسے اور بہت سارے معاملات آ گئے تھے, کوشش ہو رہی ہے جانے کی کوشش. تو نیب کوشش کر رہی ہے پلی بارگین کرنے کی 1 ارب روپے میں, یہ بہت اچھا ہوا خبر سامنے آ گئی. اب دیکھتے ہیں کہ کیا نیب
اس دن عدالت میں آتی ہے تو یہ 80% ہم نے تحقیقات مکمل کیا. عدالت کا ریکارڈ ہے کہ 80% ہمیں منی ٹرائل مل گیا ہے اور 20% رہ گیا وہ ہم دے دیں گے 19 کو. اچھا جی, اور وہ 20 تاریخ کو جب آتے ہیں عدالت میں, نیب کے افسران کس منہ سے آتے ہیں اور کس منہ سے جاتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب, آنے والا منہ اور جانے والا منہ دونوں میڈیا دکھائے گا, اور ساتھ ہی دہشت گردی. تو میرا خیال ہے کہ اب سارے کے سارے کیمرے چہروں کے پر فکس کر کے یہ نیب کے افسران کے چہرے فکس کر لیں کہ کون سی شخصیات آتی ہیں اور کیا کوئی چھپڑ میں ڈیل تو نہیں ہو رہی. بالکل ڈاکٹر صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی. جی ڈاکٹر صاحب, اپنا دوستوں رشتہ داروں گردان واقع کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.